मुलाहजा मुलाहजा अजीबु अन सित्ततिन मा इल्तिज़ाम साबिअ, 6 सवालों के जवाब दीजिए 7वें के इल्तिज़ाम के साथ। तो अभी पढ़ नहीं रहे भाई, शुरू कर रहे हैं, इबादत पढ़ रहे हैं, इबादत नहीं हो रही है। तो पहला सवाल मुकद्दमा से, जो मुकद्दमा से पहला वाला सवाल किया गया है, ये सवाल हमको अजीब लगा, क्योंकि मुकद्दमा में जिस तरह इन्होंने सवाल किया है ना, उस तरह मुकद्दमा में कहीं नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी जुल्म हो जाता है हम लोगों के साथ। तो इन्होंने लिखा है सवाल में कि काज़िबीन फिल हदीस का, रुकिए सुनिए, काज़िबीन फिल हदीस की किस्में बयान कीजिए। मुकद्दमा पढ़े ज़रा बता दें काज़िबीन फिल हदीस की किस्में कहाँ बयान की गई हैं। वहाँ तो शख्सी तौर पर ये अशख़ास को बयान, फलां ज़ईफ़ है, फलां कज़्ज़ाब था, फलां काज़िब है, हर एक का हुक्म बयान किया गया है। वहाँ पर कहाँ है कि काज़िबीन की इतनी किस्में हैं और हर एक का हुक्म ये है, वो तो है ही नहीं वहाँ पर। तो सवाल पर्चा बनाने वाले ने अपने एतबार से इसको जो है लिख दिया और एक अलग सवाल कायम किया, अलग तरह का सवाल, एक ऐसा सवाल है जिसको कोई शायर ने, किसी शायर ने इस चीज़ को नहीं लिखा है। ये जो मशहूर शुराह हदीस हैं, उन्होंने इस चीज़ को छड़ा ही नहीं है कि काज़िबीन की कितनी किस्में, मुकद्दमा की जो शरह उन्होंने ये नहीं लिखा है उन्होंने, तो इन्होंने लिख दिया है। हो सकता है कि मेरे मुताबिक शायद ये सवाल उससे जो है बना है, तो उस तरह मुनासिब नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो लोग पढ़े हों बेहतर तरीके से तो उन लोगों को पता हो, लेकिन हमारे मुताबिक तो ये सवाल जो है ना, हम लेके आए और कई हमारे जो अहबाब थे उनसे हमने रब्ता किया, जो लोग पढ़े हैं अच्छे से, उन्होंने भी कहा कि भाई ये सवाल तो अजीब लगता है, ये तो है ही नहीं वहाँ पर। काज़िबीन की किस्में हैं, काज़िबीन की किस्में हैं, काज़िबीन की किस्में हैं, काज़िबीन की कितनी किस्में हैं। वैसे भी एक बात बताऊँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अनहाकुम अम्मा युंबज़ु फ़ी दुब्बाए वन नक़ीरे वल हंतम वल मुज़फ़्फ़त। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको रोकता हूँ, अनहाकुम मैं तुमको रोकता हूँ, अम्मा युंबज़ु, किससे? नबीज़ बनाने से, नबीज़ बनाने से तुमको रोकता हूँ। किससे? किसमें? फिर दुब्बा, दुब्बा में, दुब्बा कहते हैं कद्दू, सूखा हुआ जो कद्दू होता है उसको जो है कद्दू जो सूखा हुआ ऊपर का ये होता है, कद्दू का जो ये होता है, कह लें कि उसका जो गिलाफ होता है, उसी का बर्तन बनाया जाता था। तो कह लीजिए दुब्बा, दुब्बा में नबीज़ बनाने से मैं तुमको रोकता हूँ, नखीर में और हंतम में और मुज़फ़्फ़त में। दुब्बा यानी सूखे हुए कद्दू के बर्तन में तुमको मना करता हूँ नबीज़ बनाने से। वो नखीर और लकड़ी, नखीर वो दरख्तों को काट करके, लकड़ियों को फाड़ करके जो बनाया जाता था वो बर्तन, उसको नखीर कहते हैं। और लकड़ियों से बनाए हुए बर्तन में नबीज़ बनाने से तुमको रोकता हूँ। वल हंतम, और हंतम ये भी किसी दरख्त वगैरह ही से बनाया जाता था, जिसका क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, सब्ज़ घड़ा, हाँ सब्ज़ घड़ा। तो सब्ज़ घड़े में तुमको ये बनाने से रोकता हूँ। और मुज़फ़्फ़त ये असल में एक तरह का ये होता था, तेल होता था, रोगन, तो उसी को मिला करके ये उसी को जो वो चुके उसमें जब मजबूती होती थी और गाढ़ापन होता था तो उससे भी बर्तन बनाया जाता था। तो मुज़फ़्फ़त से भी मैं तुमको रोकता हूँ। तो दुब्बा में नबीज़ बनाने से रोकता हूँ, और हंतम में जो है नबीज़ बनाने से रोकता हूँ। उसके अलावा क्या है, नक़ीर से और मुज़फ़्फ़त में ये बनाने से मैं तुमको रोकता हूँ। अब इसके शायद उर्दू तर्जमा भी इसका किया होगा किसी ने, तो देख लीजिएगा आप लोग, मेरे जहन में नहीं है वो। तो मैंने वजाहत कर दी कि मुज़फ़्फ़त क्या होता है, नख़ीर क्या होता है, और उसके बाद कह दो उसको। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पर मुज़फ़्फ़त है, कहीं पर मुक़य्यर आया है, तो मुक़य्यर और मुज़फ़्फ़त तकरीबन एक ही चीज़ है। तो ये अल्फाज की मैंने तशरीह कर दी, तो आप उर्दू तर्जमा भी इसका देख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको नबीज़ बनाने से रोकता हूँ, किसमें? दुब्बा में, नक़ीर में, हंतम में और मुज़फ़्फ़त में। फरमाया कि इशरहुल हदीस, हदीस पाक की शरह कर दें। शरह यही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये वफ़द अब्दुल कैस आया, वफ़द अब्दुल कैस जो आया था सरकार की बारगाह में, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आया तो उन्होंने कहा था कि या रसूलल्लाह, कबीला ये मुज़र और ये खज़रज नहीं जी, रबिया और मुज़र, ये दोनों जो है हाइल हैं हमारे और आपके दरमियान, और नहीं कुछ और है, भूल रहा हूँ अभी मैं। खैर, तो ये लोग जो है हाइल हैं, कुफ़ार मुज़र के जो कुफ़ार हैं ये हाइल है हमारे दरमियान। तो या रसूलल्लाह, हमें कुछ आप बता दें, ऐसा बता दें, ऐसी कोई बात बता दें जिन पर हम भी अमल कर सकें, और बाद में जिन लोगों को छोड़ के आए हैं अपने यहाँ, अपने घरों में जिन लोगों को छोड़ आए हैं लोगों को, वहाँ जाकर उन लोगों को तालीम भी दे सकें। तो हुज़ूर ने फरमाया 4 चीज़ों का हुक्म देता हूँ। वो 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं, नमाज, ये
شہادت اللہ الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ، وہ زکوٰۃ، یہ سب، اور 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ یہی ہے کہ دبا، حنتم، نقیر اور مزفت میں تم کو میں یہ نبیذ بنانے سے روکتا ہوں۔ تو یہ اس کی مختصر وضاحت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم بینوا احکام النبیذ ما بیان معناہ المصطلح عند الفقہاء، پھر نبیذ کے احکام بیان کیجئے، نبیذ کے کیا احکام ہیں یہ بیان کریں فقہا کے نزدیک، جو اس کا معنی اصطلاحی ہے نبیذ کا، اس کو بیان کرتے ہوئے، اور یہ بتائیں کہ ہمارے احناف میں نبیذ کے سلسلے میں مفتابی قول کیا ہے۔ تو نبیذ تو اصل میں، نبیذ کے بارے میں وضاحت تھوڑی کر دوں کہ نبیذ تو اصل میں جیسے عرب کا پانی کھارا ہوتا تھا، نمکین، بہت زیادہ نمکین اس میں جو ہے نمکین ہوتا تھا وہ پانی، اور بہت زیادہ کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، بعض جگہوں کا پانی پینے لائق نہیں ہوتا تھا، اتنا کھارا ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ کشمش اور یہ جو منقع ہے اور کھجور ہے، یہ ایک برتن میں پانی ڈالتے تھے، چونکہ پانی بہت کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، چند کھجوریں ڈال دیتے تھے، یا منقع ڈال دیتے تھے، یا کشمش ڈال دیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، تھوڑی دیر رہنے کے بعد کھجور اس میں پانی جو ہے، پانی میں مٹھاس آ جاتی تھی، پانی میں شیرینی آ جاتی تھی، تو پانی جب شیریں ہو جاتا تھا تو وہ لوگ پانی پی لیتے تھے، اس طرح سے کھارا پن دور ہو جاتا تھا اور پانی پیتے تھے وہ لوگ اس طرح سے۔ تو یہ لوگ کرتے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ کچھ خاص قسم کے برتن انہوں نے بنا لیے۔ اب یہ برتن دبا، نقیر، حنتم، مزفت، یہ سب برتن اصل میں شراب وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اس دور میں۔ یہ ان برتنوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو برتن ہوتے تھے نا، ان برتنوں میں اگر کوئی چیز رکھی جائے دیر تک تو خود بخود اس میں نشہ پیدا ہو جائے۔ کافی ٹھوس قسم کے جو ہے برتن ہوتے تھے یہ، تو خود بخود جو ہے نشہ پیدا ہو جاتا تھا اس میں۔ تو ہوا کیا کہ شراب ان میں جو ہے بنایا جاتا تھا، اور پھر انہی برتنوں کو وہ لوگ نویز کے طور پر، یہ پانی کو میٹھا کرنے کے لیے بھی وہ لوگ استعمال کرنے لگے۔ تو اتنے حد تک تو صحیح تھا، جائز تھا کہ پانی میں کھجوریں ڈال دی جائیں یا منقع ڈال دیا جائے، اور جب پانی میٹھا ہو جائے، شیریں ہو جائے تو اس کو پی لیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کو دیر تک جب رکھا جاتا تھا تو پانی جھاگ مارنے لگتا تھا، جھاگ نکلنے لگتا تھا اس سے، اور اس میں نشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو جب نشہ پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہو گیا، اب یہ ایسی نبیذ ہوئی جس نبیذ کا پینا حرام۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں کیا ہے، ہر وہ چیز جو مسکر ہو، نشہ آور ہو، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں یہ نبیذ، یعنی ایک نبیذ تو وہ ہے کہ پانی میں کھجوریں ڈال دی جائیں یا کشمش ڈال دی جائے، منقع ڈال دیا جائے تو پانی جو ہے میٹھا ہو جائے تو پی لیا جائے، یہ تو بالکل جائز ہے، سب کے ہاں جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ کھجوریں ڈال دی جائیں، پانی میٹھا ہو جائے اور پانی جھاگ دینے لگے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے۔ تو جب نشہ پیدا ہو جائے تو اب یہ نبیذ اصطلاحی ہے۔ اس نبیذ کا پینا ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں یہ حرام ہے، اور یہ نبیذ پہلے جب تک نبیذ تھا یہ شیریں پانی تھا تو اس کی قیمت بھی تھی، مال متقدم تھا یہ۔ اب جب یہ نبیذ نشہ آور ہو گیا تو اب اس نبیذ کا پینا بھی حرام، اس نبیذ کا بیچنا بھی حرام، اور اس نبیذ کو دیگر کاموں میں استعمال کرنا بھی حرام، کیونکہ نجس ہو گیا یہ ہمارے ہاں مفتابی ہے۔ تو یہ فرمایا۔ اب یہ ہے کہ ان برتنوں میں بنانے سے، میں نے کہا ان برتنوں میں کس سے منع کیا گیا، ایک تو یہ ہے کہ ان برتنوں میں پانی رکھنے سے یہ جو ہے نشہ پیدا ہو جاتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ برتن چونکہ ٹھوس ہوتے تھے تو کبھی کبھار بندہ جو ہے کھجور ڈالا ہے نبیذ۔ اب یہاں پر جو سرکار نے نبیذ سے منع فرمایا تھا، یہ وہ والی نبیذ نہیں جو ممنوع ہے اور حرام ہے، وہ والی نبیذ نہیں، بلکہ یہ نبیذ مطلب پانی میٹھا کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا پانی مٹھائی کرنا ہے نا تو دبا اور حنتم میں نہ کرو، اسقیہ جو نارمل برتن ہوتے ہیں، معمولی برتن ہوتے ہیں، ان میں کر لیا کرو، ان میں نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس کی وجہ بیان فرمائی علامہ نبوی نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ جو برتن ہوتے تھے ان میں بہت جلدی نشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو جب نشہ پیدا ہو جائے گا تو اس طرح سے وہ کیا ہو جائے گا، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، پلس اس کا پینا ناپاک ہو جائے گا، اور پانی جب ناپاک ہو جائے گا تو پھر وہ مال متقدم بھی نہیں رہے گا، اس طرح سے وہ مال کو تلف کرنا ہوا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ برتن چونکہ ٹھوس ہو رہا تھا تو ہو سکتا ہے کوئی کھجورا ڈالا ہو، اور ڈالا اس لیے ہو کہ پانی شیریں ہو جائے، لیکن ٹھوس ہونے کی وجہ سے نشہ اس کو اس وقت معلوم نہ ہو اس میں، اور وہ پی لے غلطی سے، تو یہ نشہ آور چیز کو پینا ہوا، اس لیے منع فرمایا۔ اور باقی جو رقیق برتن ہوتے ہیں، باقی برتن ہوتے ہیں نارمل جو برتن ہوتے ہیں، ان میں چونکہ یہ بات نہیں ہوتی ہے، نہ تو جلدی نشہ پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی ان میں چونکہ دقت ہوتی ہے، اور نہ ہی ان میں آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، اس لیے سرکار نے منع فرمایا۔ پھر یہ ممانعت بھی کچھ دنوں کے لیے تھی، پھر سرکار علیہ السلام نے جب دیکھا کہ شراب وغیرہ کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اسلام دلوں میں گھر کر گیا ہے، تو سرکار نے پھر اجازت دے دی۔ حدیث پاک ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مسلم میں ہی ہے کہ نہیتکم عن الانتباذ الا فی الاسقیاء، میں نے تم کو صرف نارمل برتنوں میں ہی نبیذ بنانے کا میں نے تم کو منع کیا تھا، نہیتکم
نہایتکم انل انتباز، میں نے تم کو نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا دیگر کسی برتن میں، مطلب دبا، ہنتم، مزفت وغیرہ میں، الا فی الاسقیا، مگر میں نے تم کو یہ حکم دیا تھا کہ نہیں اسقیا یعنی نارمل برتنوں میں ہی بنانا نبیز، میں نے یہ بات کہی تھی نا، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں فنتویزو فی کل وعاء، اب ہر برتن میں نبیز بناؤ، ہاں ہر برتن میں بناؤ، لیکن ولا تشربو مسکرا، لیکن جو نشہ آور چیز ہو اس کو مت پیو۔ یہ حدیث پاک ناسخ ہے، یہ بھی مسلم میں ہے، حضرت بریدہ کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ جو روایت جہاں پر یہ ہے کہ دبا، ہنتم، یہ نقیر، مزفت وغیرہ میں یہ منع کیا گیا ہے نبیز بنانے سے، اس طرح کی روایت منسوخ ہے اس حدیث کے پاک سے، یہ وضاحت ہوگی مکمل۔ اب آگے سوال نمبر 3 میں ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو باتیں لوگوں کے اندر، جو دو باتیں ہیں، دو وصف ایسے ہیں جو لوگوں کے اندر پائے جائیں تو یہ کفر ہے، دو باتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے اندر پائی جائیں تو یہ کفر ہیں ان کے لیے۔ ایک کیا؟ ایک ہے الطعن فی النسب، نسب کے معاملے میں لان تان کرنا، ایک دوسری بات کیا ہے والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا۔ سرکار نے فرمایا دو باتیں جس کے اندر ہو، دو باتیں اگر ہیں کسی کے اندر تو مانا جائے گا یہ کفر ہے، یہ دو باتیں کفری ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ پھر سرکار نے فرمایا اچھا یہاں پر انہوں نے کہا اشرح الحدیثہ، حدیث پاک کی شرح کر دیجئے، تو حدیث پاک کی شرح یہی مختصراً ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اوصاف ایسے ہیں، باقی اوصاف تو ٹھیک ہے، دو اوصاف ایسے ہیں اگر یہ دو اوصاف کسی کے اندر پائے جائیں تو یہ مانا جائے گا کہ دو کفری اوصاف اس کے اندر ہے، یہ تو اس کی مختصر وضاحت ہو گئی۔ اب فرمایا کہ ثم تبحثوا، پھر تحقیق کریں ان تحریم الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، پھر نسب کے معاملے میں لان تان کرنے اور میت پر نوحہ کرنے کے متعلق تحقیق پیش کریں۔ آپ کیا تحقیق پیش کریں؟ یہ تحقیق پیش کریں هل یکونان منجرین الی الکفر ام لا، کیا ان کی وجہ سے جس کے اندر یہ اوصاف کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ پھر آپ نوحہ، میت پر نوحہ اور نسب کے معاملے میں لان تان کے متعلق یہ تحقیق پیش کریں کہ کیا یہ منجر الی الکفر ہیں، یعنی اس کی وجہ سے جو صاحب اوصاف ہیں، کیا صاحب وصفین ہیں، کیا وہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا جواب نا میں ہے لا، اگر لا ہے مطلب آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں کافر نہیں ہوتا ہے، فما معنی الحدیث، تو حدیث کا کیا معنی ہے؟ اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے دو باتیں جس کے اندر ہو وہ کافر ہے، اس کے اندر کفر ہے، یہ ہو گیا۔ اب میں اس موقع سے ایک اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں مسلم میں تقریباً اس طرح کی حدیثیں آپ کو اکثر ملیں گی، کتاب الایمان کی جو حدیثیں ہیں ان میں آپ کو کثیر مقامات پر اس طرح کی حدیثیں ملیں گی۔ تو اس سلسلے میں ایک ضابطہ بیان کر دیتا ہوں، کچھ توجیحات بیان کر دیتا ہوں، وہی توجیحات آپ ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تین چار توجیہیں ہیں، امام نبوی نے لکھا ہے، 3-4 توجیہیں بیان کر دیتا ہوں، یہ توجیہیں ہیں آپ اس طرح کی حدیثیں جہاں بھی آئیں گی وہاں پر آپ فٹ کر سکتے ہیں، سوال کوئی بھی آ جائے۔ اس طرح کی روایتوں میں ایک توجیہ تو یہ کی جاتی ہے کہ یہ دو باتیں جس کے اندر ہو کفر ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ دو اوصاف کافروں کے ہیں، کفر ہیں یہ مطلب کافروں کے اوصاف ہے یہ، تو اب جس کے اندر یہ دو اوصاف ہو مانا جائے گا کہ کفار کے دو اوصاف ہیں، ایک توجیہ یہ ہو گئی۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ کفر سے مراد کفران نعمت ہے، کفر النعمہ، کفر الاحسان، احسان فراموشی۔ تو کسی نسب کے معاملے میں لان تان کرنا، کسی کے نسب میں لان تان کرنا، میت پر نوحہ زنی کرنا، یہ نعمت اور احسان فراموشی ہے، نعمت فراموشی ہے۔ دو توجیہیں ہو گئی۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ ان میں اگر مبالغہ سے کام لیا جائے، تکثیر کی جائے، مبالغہ سے کام لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انجام کار کفر ہو، ابھی کفر نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے اس کو عادت بنا لی جائے اور تکثیر اس میں ہو، بہت زیادہ اس کو کیا جائے اور اس میں مبالغہ سے کام لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کفر تک پہنچا دے۔ یہ 3 توجیہیں ہو گئی۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ اگر اس کو حلال جان کے کوئی کرتا ہے، نیاحت حرام ہے نا، اسی طرح سے لان تان حرام ہے، قرآن منصوص ہے یہ اس کی حرمت، تو ان کو اگر حلال جان کے کوئی کرتا ہے، میں آپ کو لان تان کر رہا ہوں اور حلال بھی جان رہا ہوں، تو اگر کوئی حلال جان کے کر رہا ہے تو اب یہ واقعی کفر ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہ 4 توجیہیں میں نے بیان کر دی. مزید 2 توجیہیں اور بیان کی تھی, ذہن سے ابھی وہ توجیہیں نکل رہی ہیں. یہ 4 توجیہیں یاد رکھی جائیں تو اس طرح کی جو جتنی بھی روایتیں آئیں گی وہ آپ حل کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ دونوں اوصاف جو ہیں کفر ہیں. مطلب کیا ہے, یہ اوصاف کفار کے اوصاف ہیں. ٹھیک ہے, کفر ہے مطلب کفار کے اوصاف. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کفران نعمت ہے, نعمت اور احسان فراموشی ہے. 2 تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں مبالغہ کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا انجام کار کیا ہو, کفر ہو, یعنی کفر تک پہنچا سکتا ہے یہ. اور چوتھی توجہ میں نے کیا کی, چوتھی توجہ میں نے یہ کی کہ اگر کوئی اس کو حلال جان کے کرے گا تو جن چیزوں میں اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا. ایک کون ہے, المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ, ایک وہ احسان جتانے والا جو کسی کو بھی کوئی چیز دے تو احسان جتائے. ایک وہ شخص, ایک وہ احسان جتانے والا کہ جو کسی کو بھی کچھ دے دے تو احسان جتا دے. ایک اس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر, اور جو اپنے سامان کو بیچے, منفق اپنے سامان کو جو بیچے بالحلف الفاجر, جھوٹی قسم کھا کر, جھوٹی قسم کھا کر جو اپنے سامان کو خرچ کر کے بیچے تو یہ بھی, اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کلام نہیں فرمائے گا. اور تیسرا شخص کون ہے, والمسبل ازارہ, اور ٹخنوں سے نیچے جو ازار کو لٹکائے. تو میرا بھی ہے شاید تو ابھی تو میں جان بوجھ کے نہیں کیا میں وضاحت کر رہا ہوں, یہ مطلب نہیں ہے, مطلقاً نہیں ہے ممانعت. اصل لوگ ہیں اس میں کیا کرنا ہے, اس میں تشریح کرنی ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا. کلام نہیں فرمائے گا اس کا کیا مطلب ہوا, علامہ نبوی نے لکھا کہ کلام نہیں فرمائے گا مطلب یہ ہے, کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کلام نہیں فرمائے گا مطلب یہ ہے کہ اہل خیر, جو اہل خیر حضرات ہوں گے ان کے ساتھ جیسا کلام فرمائے گا ویسا کلام ان کے ساتھ نہیں فرمائے گا. اہل خیر کے ساتھ جب کلام فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہوگا, تو ان کے ساتھ جو کلام فرمائے گا ویسا کلام نہیں فرمائے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کلام نہیں فرمانے سے مراد ہے کہ اللہ اعراض کرے گا, یعنی اپنی رحمتیں, اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں قیامت کے دن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی. اور بھی کئی معنی بیان کیے. اتنا یاد رکھیے کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا, کلام فرمائے گا لیکن وہ کلام نہیں فرمائے گا جو کلام اہل خیر سے فرمائے گا. اہل خیر سے جب کلام فرمائے گا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ان سے, ان سے جب کلام فرمائے گا تو اللہ ان سے ناراض ہوگا. دوسرا معنی کیا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان سے اعراض کرے گا. کلام نہیں فرمائے گا مطلب اللہ کا اعراض فرمائے گا, اعراض فرمائے گا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی. تو ایک کون ہے, ایک تو وہی, ایک وہ جو کوئی بھی کام کرے تو احسان جتائے, ارے میں نے تو فلاں دن آپ کو کتاب دی تھی, شرح نوٹ دی تھی, ہو گیا عجیب حال ہے یار. ایک تو یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا. ایک دوسرا ہے کہ بیچنے گیا کوئی سامان تو بیچ رہا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے, بھائی نہیں خدا کی قسم اس کو تو میں 500 روپے میں لیا ہوں, خدا کی قسم 500 روپے میں لیا ہوں, اس کو میں کیسے 500 سے کم کر سکتا ہوں, 500 میں لیا ہوں خدا کی قسم میں. تو یہ شخص بھی انہی لوگوں کی صف میں ہوگا. 2 تیسرا وہ جو لٹکائے, مسبل ازار ہو, اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. لیکن اچھا یہ ہو گیا, تو یہ وضاحت ہو گئی نا. وبینوا حکم الاسبال فی الصلاۃ و خارجہا, اور نماز کے اندر اور نماز کے باہر, فی الصلاۃ و خارجہا, نماز کے اندر اور نماز کے باہر اسبال کا کیا حکم ہے. لنگی لٹکانے کا, ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا. لنگی ہی نہیں, ازار سے مراد پاجامہ ہو, پھر بھی پاجامہ والے خوش نہ ہو. تو یہ خالد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, یہ ہو کچھ بھی ہو, تو ہر ایک پاجامہ ہو, لنگی ہو, اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو نہ ٹخنوں سے لٹکایا جائے, ٹخنوں سے نیچے تک نہیں لٹکانا چاہیے. یہ اب یہ کہا کہ کیا حکم ہے نماز میں اور نماز کے باہر. تو پہلے ہم اس میں تھوڑی گفتگو کر دیتے ہیں. اصل میں یہاں پر تو مطلقاً آیا ہے کہ مسبل ازار لٹکانے والا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا, اللہ کلام نہیں فرمائے گا, یہاں مطلقاً کہا گیا ہے. لیکن ایک حدیث پاک ہے, امام نبوی نے لکھا ہے, وہ حدیث پاک لکھی ہے, اس میں یہ ہے, اس میں قید ہے ایک, دیکھیے گا, اس لیے میں نے کہا نا مجھ پر فتویٰ نہ لگائے. ایک قید ہے اس میں, یہ ہے کہ لا ينظر اللہ الی من یجر ازارہ خیلاء. ایک حدیث پاک میں بطیرہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا. لا ينظر اللہ الی من یجر ازارہ خیلاء او یا بطیرہ. اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے, خیلاء تکبر میں. تکبر میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے
تو ممنوع ہے، تکبر میں نہیں کر رہا ہے تو ممنوع نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے جب یہ فرمایا تھا کہ مسبل جو ازار کو لٹکانے والا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے تو ہو جاتا ہے بے توجہی میں کبھی کبھی، تو حضور نے فرمایا تھا اے ابوبکر تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بات نہیں ہے. لا ينظر اللہ الی من یجر ازارہ خیلاء، تم خیلاء والی صفت تمہارے اندر ہے نہیں، تکبر میں کہاں کرتے ہو تم، تو میں بھی تکبر میں نہیں کر رہا ہوں بھائی. یہ ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر تکبر میں لٹکا رہا ہے لنگی ٹخنوں سے نیچے تو تب تو یہ مکروہ تحریمی ہے. تکبر یہ خود ایک حرام چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ازار لٹکا رہا ہے جس کی ممانعت ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز میں کر رہا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تکبر میں کر رہا ہے تو. اور اگر ایسے کر رہا ہے تو لٹکا رہا ہے لنگی، جیسے ابھی بے توجہ میں میری لنگی لٹکی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے، زیادہ مکروہ تنزیہ ہے، حرام نہیں کہیں گے اس کو، کوئی حکم شرعی جو ہے عائد نہیں کریں گے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح سے، تکبر نہیں ہے تو اس طرح نماز ہو جائے گی مکروہ تحریمی ہے، نماز کی ادا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم عادت بنا لیں، یہ کہیں کہ ہماری نیت تو تکبر کی ہے ہی نہیں، تو یہ غلط ہے نا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری جو ہے وقت تھا، ایک شخص آیا اور جلدی میں آیا اور ازار لٹکائے ہوئے آیا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ کیا ہے، کیا دیکھ رہا ہوں میں، ڈانٹ دیا. وہی آخری وقت ہے آپ کا، ڈانٹ رہے ہیں. تو تکبر تو یہ اندرونی چیز ہے بھائی. تو یہ اب ہمیشہ آپ تکبر ہو پھر بھی آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو تکبر نہیں ہے میرے اندر، تو پھر اس طرح تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا نا. تو بہتر یہ ہے کہ لنگی نہ لٹکائے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد ایک حدیث پاک آ رہی ہے، ان ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغایۃ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ببول ولا غایۃ ولکن شرقوا او غربوا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی پاخانہ کے قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ تو یہ قبلہ کا استقبال کرے اور نہ ہی اس کا استدبار کرے، پیشاب کرتے وقت بھی نہیں اور پاخانہ کرتے یہ 2 منٹ والے میں بھی نہیں اور 10 منٹ والے میں بھی نہیں. اچھا، پاخانہ پیشاب کرنے میں وہ قبلہ کا استقبال کرے اور نہ قبلہ کا استدبار کرے، نہ قبلہ کی طرف رخ کرے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کرے. ولیکن شرقوا و غربوا، لیکن مشرق کی طرف پیٹ یا رخ کرے یا مغرب کی طرف پیٹ یا رخ کرے. مدینہ المنورہ بتا چکے ہیں، مدینہ المنورہ یہ مکہ مکرمہ سے کدھر ہیں، جانب جنوب میں ہے. تو اب جانب جنوب میں جب ہے تو اگر کوئی مدینہ المنورہ میں رہ کر کے قضاء حاجت کرتا ہے تو اگر پیٹھ یا رخ یہ مشرق کی طرف کرتا ہے پھر بھی جائز ہے، مغرب کی طرف کرتا ہے پھر بھی جائز ہے، کیونکہ ادھر کچھ نہیں ہے، اسے سرکار نے فرمایا. اور اگر جنوب کی طرف کرتا ہے تو پیٹھ، اگر رخ کرتا ہے تو پیٹھ ادھر کعبہ کی طرف ہوگی، یا اگر پیٹھ ادھر کرتا ہے تو رخ جو ہے قضاء حاجت کے وقت ادھر ہوگا، اس لیے سرکار نے منع فرمایا. یہ ہو گیا. اب یہاں پر کہا اشرحوا الحدیث، حدیث پاک کی تشریح کر دے، تشریح تو ہو ہی گئی. وبینوا، اور یہ بیان کریں هل يجوز الاستقبال للقبلہ فی البنیان ببول وقائم، کیا بنیان میں عمارت کے اندر قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا جائز ہے؟ ذرا بتا دیں. یہ تو امام شافعی کا تو یہ مذہب ہے کہ اگر آپ صحرا میں ہو تو جائز نہیں ہے، بنیان میں ہو عمارت کے اندر ہو تو جائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. ہماری دلیل یہی حدیث ہے. حضور نے فرمایا لا تستقبلوا القبلہ، یہ نہیں فرمایا لا تستقبلوا القبلہ فی الصحراء، یہ تو سرکار نے نہیں فرمایا، یا فی غیر بنیان، یہ تو سرکار نے نہیں فرمایا، مطلقاً فرمایا سرکار نے کہ بنیان میں جب ہوں پھر بھی اور صحرا میں ہو پھر بھی، مطلقاً فرمایا سرکار نے لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، سرکار نے مطلقاً فرمایا ہے. تو جب سرکار نے مطلقاً فرمایا ہے تو چاہے بنیان میں ہو چاہے صحرا میں ہو، بہر صورت کیا ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے. اب اس سلسلے میں امام شافعی ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں، بخاری میں ہے خود، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لقد ارتقیت علی ظہر بیت لنا، میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ گھر کن کا تھا، حضرت حفصہ کا گھر تھا. خیر، میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی لبینتین مستقبلا لبیت المقدس قضاء لحاجتہ، تو قاضیا لحاجتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لحاجتہ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے سرکار کو دیکھا کہ 2 خوش لبینتین، 2 یہ کچی اینٹوں پر بیٹھ کر کے آپ قضاء حاجت فرما رہے ہیں، مستقبلا لبیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. تو بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ کدھر ہوگی، کعبہ مکرمہ کی طرف ہوگی، کعبہ کی طرف کعبہ معظمہ کی طرف پیٹھ ہوگی اگر اس طرف رخ کریں گے. یا یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب تحویل قبلہ نہیں ہوئی تھی تو تب بھی بعد معاملہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو قبلہ ہے. خیر، اس حدیث پاک سے شوافی وغیرہ استدلال کرتے ہیں. اس کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ
اس طرح کی روایتیں، یہ جو روایتیں ہیں سرکار کی جو روایتیں ہیں یہ فعلی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ فعلی ہیں. سرکار نے ایسا کیا، میں چڑھا تو میں نے دیکھا سرکار نے ایسا کیا، فعل ہے. اور ادھر سرکار فرما رہے ہیں قولی لا تستقبلوا القبلہ، فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، یہ قولی. تو قولی اور فعلی کا اگر تعارض ہو جائے، اذا تعارض القول والفعل فالمقدم القول، جب قول اور فعل میں تعارض ہو تو قول کو ترجیح حاصل ہے، یہ متفقہ قاعدہ ہے. تو سرکار کا قول فرما رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، سرکار کا قول بتا رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے بنیان میں ہو یا صحرا میں ہو، اور سرکار کا فعل بتا رہا ہے کہ ہونا چاہیے، بنیان میں ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فعل میں ہزارہ احتمالات ہیں، تو قول کو ترجیح حاصل ہوگی فعل پر. ایک دوسرا یہ ہے کہ سرکار نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز قضاء حاجت کیا، یہ مبیح ہے. کیا ہے؟ یہ مباح کر رہا ہے نا، یہ سرکار کا یہ فعل کیا کر رہا ہے؟ مباح کر رہا ہے کس چیز کو؟ کہ کعبہ کی طرف ہم پیٹ کر سکتے ہیں، مباح کر رہا ہے نا اس چیز کو، تو یہ مبیح ہوئی ہے روایت. اور سرکار نے جو فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، یہ حاضر ہے، حضرہ کتاب الحضر والاباحۃ بلا حاضر، اور یہ ممانعت، اس میں ممانعت وارد ہے کہ نہیں کر سکتا. تو ایک طرف حاضر ہے، ایک طرف مبیح ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب حاضر اور مبیح کا اجتماع ہو تو یہ حاضر کو ترجیح حاصل ہوگی، مبیح کو نہیں. لہذا حاضر کون ہے؟ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، لہذا قبلہ کی طرف رخ کرنا اور پیٹھ کرنا چاہے بنیان میں ہو تب بھی منع ہے اور صحرا میں ہو پھر بھی منع ہے. یہ مختصر اس کی وضاحت ہوگی. نہیں دینی ہے یہ جو الحمدللہ ماشاءاللہ